निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने पिछली ज़िंदान-ए-ज़ात की वीडियो देखी होगी। मुझे बताइएगा कि उसमें जो हमने साउंड इफ़ेक्ट्स डाले वो कैसे लगे। अभी हमारे पास नावल है सफ़र-ए-मन। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग अपनी पहले वाली रूटीन पे वापस आएँ। दिन में 1 ही 2-2 से ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड करें और चाहे वो छोटी ही हों, ताकि आपके लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो और नॉवेल्स जो हैं वो डिले नहीं होते जाएँ क्योंकि हमारी लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत अच्छे-अच्छे नॉवेल्स जो हैं वो इंतज़ार में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सफ़र-ए-मन, मानूर अहमद, किस्त नंबर 5। उससे पहले बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को और हमारी तमाम वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यूट्यूब के ऊपर उनकी लाइक्स उनकी रेटिंग को बढ़ाते हैं और हमारी मेहनत आप लोगों के ये लाइक्स, कमेंट्स और आप लोगों की एप्रिसिएशन से ही आगे बढ़ सकती है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। एक जनूब मायनी, एक यकीन ला हासिल, क्या मिला हमें मोहसिन उसकी आरज़ू करके। जिलानपुर गांव में शाम का सा मंजर पर फैला रहा था। वसी आसमान पर सारा दिन राज करने वाली सूरज नारंगी रंग की आखिरी लालगी छोड़े छुपने की तैयारी में था। फजर के आशियानों से निकले परिंदों के डार भी वापसी के सफर पर गामजन थे। वहीं लखी हवेली में रात के खाने की तैयारी की हलचल शुरू हो गई थी। किचन से मुख्तलिफ खानों की खुशबू के साथ साथ बातों की आवाजें भी आ रही थी, जो यकीनन मुलाजमाई कर रही थी, लेकिन इनका लहजा सरगोशियाना अंदाज मोहतात था। ये लड़की रात के अंधेरे में आई है, खैरे क्या गुल खिलाकर आई है? मुलाजमा ने सालन में चम्मच हिलाते हुए कहा। होगी कोई मुसीबत की मारी, तो अपने काम पे ध्यान दे। दूसरी मुलाजमा ने उसकी बात को संजीदा लिए बिना सरसरी सा जवाब दिया और चावलों को दम देने लगी। शम्मो के अलावा और किसी मुलाजमा को अभी तक नहीं मालूम था कि शनाया बाकर जमान की बीवी और इस हवेली की बहू थी। न जाने इसमें क्या मसलहत थी जो शनाया की इस हवेली से रिश्ते की हकीकत को छुपाया जा रहा था। हाँ, हम नौकरजात ही सही, पर अकल तो हमें भी है ना। समझने की सलाहियत हमें भी अल्लाह ने बराबर दी है। और मुझे लगता है, क्या लगता है तुझे कोसरी? आमना भाभी आप? कोसरी बुखलाकर बोली और दूसरी मुलाजमा ने भी पलट कर देखा। बता ना, क्या लगता है तुम्हें? आमना ने धीमे लहजे में पूछा, मगर इसके लहजे की काट कुछ ऐसी थी कि दोनों मुलाजमाओं की जुबानें मुकफल हो गईं और खास तौर पर कोसरी अब बिल्कुल पत्थर का बुत बन गई थी। जब तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, कौन है वो, कहाँ से आई है, क्या करके आई है, तो क्यों बिला वजह अंदाजे लगा रही हो? सियासी तबसरे करने का बड़ा शौक है तुम्हें? आमना ने नॉर्मल अंदाज में पूछा तो कोसरी बोली, माफी चाहती हूँ जी। उसने शर्मिंदा होते हुए माजरत की। आइंदा ख्याल रखना। अब जाकर तंदूरी गरम कर, मैं सालन देख लेती हूँ। ये कहकर आमना ने उसके हाथ से चम्मच पकड़ लिया और सालन की तरफ मुतवज्जो हो गई। कोसरी हुक्म की तामील करते हुए जाने लगी तो आमना बोली, बाकर जमान की बीवी है वो। जहाँ कोसरी को हैरत का शदीद झटका लगा था, वहीं दूसरी मुलाजमा के हाथ भी पल भर को थम गए थे। वो चावलों का दम देखने लगी। कोसरी चंद लम्हों के लिए बोल नहीं सकी, फिर जी कहने पर इक्तफा किया और वहां से चली गई। आमना को अच्छी तरह मालूम था कि अब उसने सीधा किसके पास जाना था, क्योंकि ये इंकशाफ उसे हज़्म होने वाला नहीं था। आमना, जमान अहमद के बड़े बेटे नासिर जमान की बेटी, बाकर जमान की भाभी और एक 8 साल की बेटी इरम की माँ थी। इरम के बाद दोबारा उसे कभी माँ बनने की खुशी नसीब नहीं हुई थी और ये दुख अब उसका रोग बनता जा रहा था। बेटा ना होने का दुख उसे अंदर से खा रहा था, क्योंकि वो जानती थी बेटा न होने की सूरत में जल्द या बदेर नासिर जमान की दूसरी शादी का फैसला हो जाना था। मगर वो उम्मीद का दामन मजबूती से थामे जिए जा रही थी। वो बहुत सुलझी हुई, साबर, शफीक और सुघड़ औरत थी। उम्र 30 साल से ऊपर थी। इसी वजह से बीबू जी ने हवेली की सारी जिम्मेदारियां उसके स्पुर्द कर रखी थी और वो अल्लाह की मदद से नहायत खुश असलूबी से सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी। बेरंग कपड़ों के ढेर की तरह उसकी जिंदगी भी एक रात में बेरंग हो गई थी। वो गैर यकीनी की हालत में उसके सामने पड़े कपड़ों को देख रही थी, खाली जहन से कुछ खोज रही थी। इसका जहन पूरी तरह उसका साथ नहीं दे रहा था। वो खुद उलझा हुआ था किसी गोरख धंधे को भूल भुलैया में और भटक जाने के खौफ से दुबक कर एक कोने में बैठ गया था, किसी रोशनी की किरण के इंतजार में। वो सुबह से ऐसे ही बेचैन और मुस्तरब थी।
کمرے میں مقید۔ نہ وہ باہر گئی اور نہ ہی باہر سے کوئی اس کی خبرگیری کو اندر آیا۔ تم جانتی کیا ہو میرے بارے میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ باقر زمان کے کہے الفاظ شنایا کے کانوں میں گونجے۔ ایک پل کو ماضی کا سایہ اس کے الجھے ذہن سے ٹکرایا۔ اگلے ہی پل ایک شعوری کوشش سے شنایا نے خود کو ماضی کے منظر سے آزاد کیا۔ تمہیں پہلے ہی جانتی تھی، وہ بھی بہت اچھی طرح سے، اور اب تمہاری فیملی کو بھی جان گئی ہوں۔ بس یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ تم نے مجھے یہاں نشہ دے کر دھوکے سے کیوں بھجوایا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ بہت زیادہ ذہنی اذیت دے رہے ہو تو مجھے، بہت زیادہ۔ انہی سوچوں میں گم وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تبھی اچانک دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ شرائع نے چونک کر آنکھیں کھولی، پلنگ سے اٹھی اور آنے والی شخصیتیں مخاطب ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کے کمرے میں اندر داخل ہونے سے پہلے دروازہ ناک کرتے ہیں، یہ کسی نے نہیں سکھایا؟ شنایا کی پیشانی پہ سخت ناگواری کے بل پڑے تھے۔ شنایا شاید بھول گئی تھی کہ اس نے بھی کبھی دروازہ ناک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، کبھی اجازت نہیں مانگی تھی، اور تو اور بنا اجازت باقر زمان کے میٹنگ روم تک جا پہنچی تھی۔ اب وہی کام اسما نے کیا تھا تو شنایا کو سخت برا لگا تھا۔ برباد کرنے کے لیے میرا بھائی ہی ملا تھا تمہیں؟ کیوں آئی ہو ہماری زندگی میں؟ ہماری خوشیاں برباد کرنے؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لے، میں تجھے تیرے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اسما نے اس کی ناگواری اور سختی کو یکسر نظر انداز کیا اور آتے ہی اپنے مخصوص انداز میں لفظی گولہ باری شروع کر دی تھی۔ اسما زمان احمد کی اکلوتی بیٹی، ناصر زمان اور باقر زمان اس سے کافی بڑے تھے۔ وہ بغیر ماں باپ کی شفقت کے پلی تھی، اس لیے سب کی لاڈلی تھی، اور خاص طور پر بیوی جی اور باقر زمان کی۔ سب اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، کوئی پلٹ کر اسے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اس بے جا لاڈ پیار نے اسے ضدی، منہ پھٹ اور کسی حد تک بدتمیز بنا دیا تھا۔ بیبو جی کے سوا وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ تم پاگل ہو؟ شنایا نے اکتا کر پوچھا، کیونکہ اسے اسما کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک تو پاگل نہیں ہوں، پر ہو جاؤں گی اگر تیری وجہ سے میرا سہیب سے رشتہ۔ اس سے آگے اسما نے بات ادھوری چھوڑی، گہری سانس بھری اور پھر گویا ہوئی۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں آئی ہے نا، اسی طرح چپ چاپ یہاں سے چلی جا، ورنہ میرا پاگل پر برداشت نہیں کر سکو گی۔ اسما نے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ قہر آلود نگاہ شنایا کے بے حد الجھے چہرے پر ڈالی اور الٹے پاؤں مڑتی کمرے سے نکل گئی۔ یہ سب پاگل ہیں کیا؟ شنایا نے جھنجھلا کر زیر لب کہا اور وہیں کھڑے رہی۔ اس کے ذہن کے تمام کھڑکیاں دروازے بند ہو چکے تھے۔ یہ ساری صورتحال اس کے لیے بالکل نئی اور غیر متوقع تھی۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ ایک رات میں کچھ نہ کچھ بدل جائے گا۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ وہ بھی وہیں کھڑی تھی جب سیاہی مال فضا میں مغرب کی اذان گونجنے لگی تھی۔ لکھی حویلی میں مغرب کے بعد ڈائننگ ٹیبل مختلف کھانوں سے سج گیا تھا۔ لکھی حویلی کے تمام مکینوں نے اپنی اپنی کرسیاں سنبھال لی تھیں۔ سربراہی کرسی پر بیبو جی براجمان تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے ایک طرف گلزار احمد کی فیملی، نفیسہ، عائشہ اور زہیب بیٹھے تھے، اور دوسری طرف ناصر زمان، آمنہ، ارم اور اسما بیٹھی تھی۔ یہ سب ہر شام ایسے ہی اکٹھے ہوتے تھے۔ رات کا کھانا سب ایک ساتھ کھانے کے پابند تھے۔ ویسے تو گلزار احمد کی فیملی الگ پورشن میں رہتی تھی، وہ وہیں سوتے جاگتے، ناشتہ کرتے، اٹھتے بیٹھتے تھے، مگر رات کا کھانا سب ایک ساتھ بیبو جی کے ساتھ کھانے کے پابند تھے۔ بیبو جی نے گلزار احمد کو اسی لیے الگ پورشن دیا تھا تاکہ عورتوں کی لڑائی جھگڑے، نوک جھوک سے بچا جا سکے۔ سب اپنی مرضی کے مطابق گھر کو سجائیں، سنواریں، اپنی مرضی سے اٹھیں بیٹھیں۔ رات کو سب کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ کہیں ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے بغیر جینے کے عادی نہ ہو جائیں، اور بیبو جی کی یہ کوشش فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ اس شام بھی حسب معمول سب ایک سا ہی تھا، سوائے خاموشی اور سرد مہری کے، مگر ایک طرف عائشہ کا چہرہ ایسا تھا جہاں سکون تھا، آنکھوں میں ہلکی سی خوشی کی چمک تھی، مگر اس کا راز کوئی نہیں جانتا تھا سوائے دلوں کے حال جاننے والے اللہ کے۔ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں، اور ان کے بدلنے کی وجہ بھی ہمارا ہی کوئی نہ کوئی اپنا عمل ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا، ہمیں کسی اور کے کیے عمل کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ عمل بدل جائے تو نتیجہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو انسان کو بالکل ہی غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جانتے ہو گلزار احمد، تب انسان کیا کرتا ہے؟ بیبو جی نے اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں گلزار احمد کو مخاطب کیا، جو مسلسل خاموش اپنے ہی کسی کی سوچ میں گم پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کھانا بھی برائے نام ہی کھا رہا تھا،
اس کی الجھن کی ڈور کا سرا شنایا کی حویلی میں اور باقر زمان کی زندگی کی میں موجودگی میں جڑا ہوا تھا۔ اسے باقر زمان کی زندگی میں شنایا کی موجودگی کسی طور پر بھی گوارا نہیں تھی، کیونکہ اس کی بیٹی عائشہ کا نام باقر زمان کے نام کے ساتھ اس کی منگیتر کی حیثیت سے جڑ چکا تھا۔ اب اگر یہ نام کی ڈوری ٹوٹتی تو سارے کا سارا خزارہ عائشہ کی جھولی میں آن گرنا تھا، اور اس نے لوگوں کی مشکوک نظروں دو تھاری دلوار جیسی زبان کی زد میں آ جانا تھا، اور یہی فکر گلزار احمد کو تھی۔ مگر اسے اللہ کی بات بیبو جی پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیں گی۔ ایک بھاری ذمہ داری بیبو جی کے کندھوں پر تھی۔ بیبو جی کے مخاطب کرنے پر گلزار احمد نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ تبھی بیبو جی دوبارہ گویا ہوئیں۔ جلد بازی جلد بازی کرتا ہے انسان، بخلاہٹ کا شکار ہو کر جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے۔ تب اس کو اندازہ نہیں ہوتا یہ جو جلد بازی میں فیصلہ کرتا جا رہا ہے یہ اس کی ساری زندگی پر حاوی ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو احساس ہوتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ فیصلے اس کی زندگی پر انمٹ نشانوں کی چھاپ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ بیبو جی پل بھر کو رکی، گہری سانس لی اور پھر بولی، اس چھاپ کی زند میں آ کر زندگی کے کئی قیمتی صفحے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ بیبو جی نے جس لہجے میں لفظ قیمتی ادا کیا تھا یوں لگتا تھا جیسے ان کی زندگی کا بہت قیمتی کچھ ریت کی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھوں سے پھسل گیا تھا اور وہ خالی ہاتھوں کو ملتی رہ گئی تھی۔ آپ بہت گہری باتیں کرتی ہیں بیبو جی۔ اس زندگی کے کئی رنگ ہیں اسباب پتر، اور ہر رنگ کی کئی گہرائیاں ہیں۔ ان گہرائیوں میں اترنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بس وہی اتر سکتا ہے جس نے کوئی بہت گہری چوٹ کھائی ہو، پھر وہ خود ہی ان گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ سب بہت توجہ سے بیبو جی کی باتیں سن رہے تھے، ہمیشہ کی طرح، اور گلزار احمد تو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ بیبو جی نے کیسی زندگی گزاری تھی، کیسے تلخ تجربوں سے گزری تھی۔ خانم آفتاب سے بیبو جی تک کے سفر میں وہ کتنی ناہموار گھاٹیوں میں گر کر نکلی تھی۔ بس یہی اس پر اللہ کا خاص کرم تھا کہ وہ گر کر سنبھلنا سیکھ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ذو-معنی باتیں کیا کرتی تھی، اشاروں کناروں میں سب کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، اور سب اس کی باتوں کو نہایت غور سے سنتے تھے۔ ایک اسما تھی جو ہمیشہ آگے سے سوال جواب کرتی تھی، حالانکہ اسے ناصر زمان نے کئی بار روکا ٹوکا تھا کہ بیبو جی کے ساتھ ایسے سوال جواب نہ کیا کرو، مگر وہ ٹلنے والوں میں سے نہ تھی۔ پھر بیبو جی نے اسے اجازت دی کہ تیرے من میں کوئی بھی بات ہو، سوال ہو، مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ بیبو جی اکثر کہتی تھیں کہ اسبا سب سے مختلف ہے، تجسس میں رہتی ہے، اور جو سوال پوچھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ گہری چوٹ، میرے خیال میں تو کوہنی کی چوٹ سب سے زیادہ گہری اور جان لیوا ہوتی ہے، جو مجھے کئی بار لگ چکی ہے۔ میں تو کسی گہرائی میں نہیں اتری۔ اسما کی اس بات پر سب کے چہرے پر تبسم پھیلا۔ اس کی دی گئی مثال پر سب حیران تھے، کہاں کی چوٹ اس نے کہاں جوڑ دی تھی۔ ہاں، یہ تو سچ ہے، کوہنی کی چوٹ بڑی جان لیوا ہوتی ہے، پر وہ ہوتی تھوڑے وقت کے لیے ہے، انسان جلدی اسے بھول بھل جاتا ہے۔ تجھے کئی بار چوٹ لگی ہے نا، تو کیا اب بھی تکلیف ہوتی ہے؟ بیبو جی نے لبوں پر گہرا تبسم پھیلائے پوچھا، ساتھ کھانا بھی کھاتی رہی۔ نہیں، اسما نے کوہنی کو چھو کر کہا، میں دراصل جس چوٹ کی بات کر رہی ہوں نا، وہ وقت کی قیدی نہیں ہوتی، وقت کی قیدی سے بے نیاز ہوتی ہے، اس کو بھی ٹٹولا جائے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسبا پتر، بیبو جی چند ساتیں رکی اور پھر کہا، اس کو ہاتھ سے چھو کر نہیں دیکھنا پڑتا۔ بیبو جی کا اشارہ سب سمجھ گئے تھے سوائے اسبا کے۔ اس نے ابھی ہاتھ سے کوہنی کو چھو کر درد چیک کیا تھا۔ بیبو جی، آپ بس کریں، اس میں سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی کافی کم ہے، آپ کی باتیں سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ زہیب کی بیجا مداخلت سے اسبا کے چہرے پر ایک خاص رنگ ابھرا، کچھ خوشی کا، کچھ حیا کا، اور وہ اسی زہیب کے لیے تو شنایا کو کھری کھری سنائی تھی جس کا ابھی کسی کو علم نہیں تھا۔ اچھا جی، آپ کی کیپیسٹی کا لیول کیا ہے بتاؤ ذرا، سب کو پتہ چلائے جناب نے کون سا نوبل ایوارڈ وصول کیا ہے۔ اسبا نے ٹوک کر پوچھا، نوبل ایوارڈ نہ صحیح، ایوارڈ تو بہت وصول کیے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح دونوں کی نوک جھوک شروع ہو گئی تھی اور سب اسے میں محظوظ ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ بس بیبو جی تھی جو عائشہ کے چہرے کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی اور کسی حد تک خوش اور مطمئن بھی۔ اس کے چہرے پر دکھ، افسوس کی شکن تک نہ تھی، حالانکہ حالات کے پیش نظر اسے پریشان بے حال ہونا چاہیے تھا۔ باقر زمان نے شادی جو کر لی تھی،
وہ اس کا منگیتر تھا، مگر عائشہ کا چہرہ ہر دکھ اداسی سے عاری تھا۔ راز کیا تھا؟ شنایا کو کھانا دیا؟ پانی کا جگ میز پر رکھتی شموں سے بیبو جی نے پوچھا۔ جی بس دینے جا رہی ہوں، وہ فوراً بولی اور جانے کے لیے مڑی۔ میرے باقر زمان کی بیوی ہے وہ، اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، دھیان رکھنا ہے اس کا۔ بیبو جی کی تغمیہ کو سمجھتے ہوئے شمع مثبت انداز میں سر کو جنبش دے کر چلی گئی۔ تنبیہ کو سمجھتے ہوئے شمع مثبت انداز میں سر کو جنبش دے کر چلی گئی۔ بیبو جی نے سر اٹھا کر کسی کے اڑے رنگ کو دیکھنے کی زحمت نہ کی، اپنے دھیان میں کھانا کھاتی رہی، کیونکہ انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ نفیسہ کے لیے نوالہ نکلنا مشکل ہو گیا تھا، وہ مسلسل منہ ہلائے جا رہی تھی۔ یہی کچھ حال باقی سب کا بھی تھا۔ انہیں بیبو جی کا شنایا کے لیے تاکید کرنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر سوائے عائشہ کے۔ سلام بیبی جی، شمو نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، کھانے کی ٹرے میز پر رکھی۔ شنایا، شنایا میرا نام ہے، لہجہ روکھا تھا۔ جی، شمو نے بس یہی کہنے پر اکتفا کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی شنایا کو بیبی جی کہنا پسند نہیں آیا، اور وہ بھی شاید بیبو جی کی خاص خیال کی تاکید کی وجہ سے کہہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو شنایا بیبی کہتی تھی۔ سیل ہے تمہارے پاس؟ سیل؟ شمو نے سر کو کھجاتے ہوئے بمشکل لفظ دہرایا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے وہ سیل کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ فون ہے تمہارے پاس؟ شنایا نے اس کی مشکل آسان کی۔ وہ ایک دم ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اس کی بے وقوفانہ حرکت پر شنایا کو بہت غصہ آیا، مگر وہ ضبط کیے پی گئی، کیونکہ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اگلی کچھ دیر میں شمو نے شنایا کو سخت تیوروں سے میں دیکھتے پایا تو ہنسی تھمی اور بولی، میرے پاس فون کہاں سے آئے گا جی؟ وہ تو مردوں کے پاس ہوتا ہے نا؟ شمو نے جیسے اسے بے وقوف سمجھتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ کسی کے پاس تو ہوگا؟ شنایا نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں ہے نا، شمو نے یاد آنے پر اپنے سر پہ چپت لگائی اور مزید بولی، بیبو جی کے پاس ہوتا ہے فون، اسے ہی باقر سائن سے باتیں کرتی ہیں، اور اچھا لا دو مجھے۔ شنایا نے اسے درمیان میں ٹوک کر سرسری سا کہا اور اٹھ کر کرسی پہ جا بیٹھی کھانا کھانے کے ارادے سے۔ اسے کھانا کھاتا دیکھ کر اچانک بھوک کا احساس ہوا تھا، صبح سے کچھ کھایا ہوا جو نہیں تھا، نہ کچھ ہوش بنا تھا کھانے پینے کا یا کسی سے ملنے ملانے کا۔ وہ جی، شمو نے بولنا چاہا۔ اب کیا ہے؟ شنایا نے بیزاریت سے پوچھا۔ بیبو جی فون نہیں دیتی، وہاں جا کر بات کرنی پڑے گی تم کو، شنایا نے جھجک کر بتایا، ہاتھ مروڑتے ہوئے۔ شنایا کا دل چاہا تو اس کا سر دیوار میں دے مارے یا اپنے سر میں کچھ اٹھا کر مار لے۔ یہ کس سیارے کے واسطے تھے؟ کیسے جی رہے تھے؟ وہ حیران تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ شنایا کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں یہ کپڑے سمیت شمو پلنگ کی طرف بڑھی۔ جاؤ یہاں سے، شنایا نے کرختگی سے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ شمو رک گئی، مڑ کر شنایا کے بگڑے تیور دیکھے اور خاموشی سے چلی گئی، اور شنایا انمانے جی کے ساتھ کھانا کھانے لگی تھی۔ شام کی سیاہی جلد ہی رات کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ گہرے اندھیرے میں آسمانی نور بھی واضح ہو گیا تھا۔ آسمان کے سیاہ سینے پر چاند خاموشی کا لبادہ پہنے ظاہر ہو گیا تھا۔ اس کی چاندنی کے طلسم سے ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر جائے نماز کا کونا پلٹ کر اٹھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح، لبوں پر ذکر الہی تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھنے لگی تو فون بجنے لگا۔ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر انہوں نے میز سے فون اٹھایا۔ نگاہ روشن سکرین سے ٹکرائی تو بے ساختہ لب مسکرائے، یس کر کے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم بیبو جی، دوسری طرف سے دھیمے لہجے میں آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ بیبو جی نے سلام کا جواب دے کر خیریت پوچھی اور پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ ٹھیک ہوں، مقابل نے مختصر جواب دیا اور پوچھا، آپ ٹھیک ہو بیبو جی؟ یہ سن کر بیبو جی ہلکا سا مسکرائی اور بولی، بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے تو نے باقر زمان۔ آپ کی مشکل کا اندازہ ہے مجھے، میں مجبور تھا، اس کی جان بچانے کے لیے وعدہ کرنا پڑا، اور وعدہ نبھانے کے لیے شادی، اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا میرے پاس، مگر آپ کی دی ہوئی زبان کا احساس ہے مجھے۔ میں مسئلہ زبان کا نہیں اب باقر زمان، بیبو جی نے اسے درمیان میں ٹوکا۔ وہ چپ ہو گیا۔ مسئلہ گلزار احمد کی جھکی نظروں کا ہے، جو میرے سامنے کبھی نہیں اٹھی۔ مسئلہ عائشہ کا ہے، جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ نام کی دوڑ ٹوٹ گئی
تو بدنصیبی کی مہر اس کے متھے پر لگ جائے گی۔ بے گناہ ہو کر بھی سزا وہ کاٹے گی۔ مسئلہ تو اسبا اور زہیب کی زندگیوں کا بھی ہے، مسئلہ تو تیری زندگی کا بھی ہے۔ تو خاندان سے کٹ جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، سارے منہ موڑ لیں گے تم سے۔ ان سب چیزوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے بیبو جی۔ باقر سمان نے اپنا روایتی جملہ بولا جو وہ اکثر بولا کرتا تھا۔ پرواہ کرنی پڑتی ہے میرے شیر، بیبو جی نے نرم لہجے میں سمجھایا اور مزید کہا، جس سے لوگ منہ موڑ لیں، سلام دعا چھوڑ دیں، بندہ وہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے بیبو جی، اپنے اپنے اعمال کی سزا جزا کاٹنی ہے، پھر لوگوں کے سہارے کی کیا جینا۔ باقر زمان نے پھر سے اپنا موقف پیش کیا اور اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ہاں میرے شیر، سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، پر قبر تک بندہ خود نہیں جا سکتا، 4 بندوں کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ باقر زمان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، شاید لاجواب ہوا تھا۔ تو بتائیں میں کیا کروں؟ اپنی مجبوری کا تو بتا چکا ہوں آپ کو پہلے ہی، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ باقر زمان نے ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیبو جی سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں جس طرح میں نے تیری مجبوری کو سمجھا ہے تو بھی میری مجبوری کو سمجھ اور گلزار احمد کے سامنے شرمندہ ہونے سے مجھے بچا لے۔ بیبو جی نے آسان لفظوں میں اپنا مدعا بیان کیا۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ عائشہ سے شادی کر لے۔ آپ جانتی ہیں میں وٹا سٹا کی شادی کے خلاف ہمیشہ سے کیوں ہوں؟ انہی الجھنوں کی وجہ سے ہی میں سب کچھ چھوڑ کر شہر سیٹل ہو گیا تھا، واپسی کے سارے نشان مٹا کر۔ اب آپ کیوں بار بار مجھے واپس؟ باقر زمان کی بات ادھوری رہ گئی۔ اتنے میں بیبو جی بول پڑی۔ تو چلا گیا تھا، ہم تو آج بھی وہیں رہتے ہیں، جلان پور میں۔ بیبو جی چند ساعتوں کے لیے خاموش ہوئیں اور کچھ توقف کے بعد بولی، میں گلزار احمد کی طرف سے مجبور ہوں اور وہ آزاد پنچھی ہے باقر، آج نہیں تو کل یہاں سے چلی جائے گی، نہیں رہ سکے گی وہ اس ماحول میں۔ اچھا کیا جو اس کو یہاں بھیج دیا۔ بیبو جی کو یقین تھا شنایا جان نے چلے جانا تھا، اسی وجہ سے گلزار احمد کو تسلی دی تھی انہوں نے، اور شموں کو خاص خیال رکھنے کا حکم بھی دیا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ملازمین کو اونچ نیچ کریں یا عزت میں کمی کریں، آخر وہ باقر زمان کے نکاح میں تھی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بیبو جی، اگر تھوڑی سی دلچسپی بھی ہوتی تو اس وقت وہ حویلی میں نہیں میرے پاس ہوتی۔ باقر زمان نے کچھ بیزاریت سے شنایا کا ذکر کیا۔ جانتی ہوں تو اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جا اور جو میں نے کہا ہے اس کے متعلق کچھ سوچ، اس طرح بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، مسئلے بھاگنے سے نہیں سامنا کرنے سے حل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح مختصر کرنے کی کوشش میں باقر زمان اور بیبو جی کی باتیں طویل ہوتی چلی گئی تھیں، باتوں سے باتیں نکلتی گئی تھیں اور وہ کمرے میں ٹہلتا باتیں کرتا اور سنتا جا رہا تھا۔ باقر زمان اور بیبو جی کا رشتہ ایسا ہی گہرا اور سب سے مختلف سا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ان کے بے حد قریب رہا تھا، ادب کرتا تھا اور بے پناہ محبت بھی، کبھی ان کا کہا موڑتا نہیں تھا، مگر اب حالات کچھ غیر متوقع صورتحال اختیار کر رہے تھے۔ آج نہیں تو کل وہ یہاں سے چلی جائے گی، نہیں رہ سکے گی اس ماحول میں، اچھا کیا جو اس کو یہاں بھیج دیا۔ بیبو جی کے کہے الفاظ بار بار شنایا کے ذہن میں گونج کر اسے مزید بے چین کرتے جا رہے تھے۔ وہ فون لینے بیبو جی کے پاس گئی تھی، جیسے دروازے کے تک پہنچی یہ الفاظ اس نے سنے اور دروازے کے ہینڈل کی طرف جاتا اس کا ہاتھ رک گیا، قدم جم گئے اور اعصاب پل بھر کو شل ہو گئے۔ وہ چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر الٹے قدموں تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تب سے وہ سلک رہی تھی، آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی، سانسوں کی رفتار معمول سے کئی گنا تیز تھی۔ اب وہ چھت پر کھڑی تھی جہاں رات کا حسن 400 پھیلا ہوا تھا، وہ حسن جو کوئی آرٹسٹک مائنڈ نیچر لور محسوس کر سکتا تھا۔ ظاہری آنکھوں سے وہ حسن نظر نہیں آ سکتا، آسمان کے سیاہ سینے پر چمکتا تنہا خاموش چاند جس کی چاندنی کے طلسم نے ان گنت ستاروں کو مروب کر رکھا تھا، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور رات کی سرگوشیاں۔ بہت اچھی چال چلی تم نے باقر زمان، ویری انٹیلیجنٹ یو آر، جان بوجھ کر مجھے یہاں بھیجا تاکہ میں اس ماحول سے تنگ آ کر اکتا کر خود ہی چلی جاؤں اور تم سے رشتہ ختم کر لوں۔ واؤ، ویری امپریسو۔ بیبو جی کی باتیں سننے کے بعد اس کا ذہن کچھ کام کرنے لگا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بحال ہونے لگی تھی۔ بہت اچھا پلان بنایا تم نے، بٹ افسوس کہ کامیاب نہیں ہو سکو گے، کیونکہ چال چلنے کی باری اب میری ہے، مزہ آئے گا اس کھیل میں۔
انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ شنایا نے ایک گہری سانس کو فضا کے حوالے کیا اور کچھ پرسکون ہو گئی۔ الجھی ڈور کا سرا اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ باقر زمان کے ارادوں سے باخبر ہو گئی تھی۔ اب وہ کسی وقت بھی بازی پلٹ سکتی تھی۔ دن کے اجالے نے اس جلان ولا کو روشن کر دیا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی دھوپ میں چلتی ہوا اسے لان کے اجلے اجلے پھولوں خوشی سے مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں وہ اسٹڈی میں فائل کا جائزہ لے رہا تھا۔ بظاہر نگاہ بلیک کلر کی فائل پہ جمی ہوئی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ہاتھ میں پکڑا پین وہ مسلسل ٹیبل پر مار رہا تھا۔ یقیناً وہ بیبو جی کی باتوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ان کو انکار کرنے کی ہمت باقر زمان میں نہیں تھی۔ وہ ان کا فیصلہ مان کر عائشہ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس انکار کی وجہ تھی وٹا سٹا کی شادی، کیونکہ وہ وٹا سٹا کی شادی کے خلاف تھا ہمیشہ سے۔ اس رسم نے اسے کچھ ایسے زخم دیے تھے جو ہر وقت باقر زمان کو بے چین رکھتے تھے۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے کوئی راستہ بیچ کا نظر نہیں نکالنا تھا جس سے وہ شادی سے بھی بچ جاتا اور بیبو جی کی بات کا مان بھی رہ جاتا، مگر ایسا ہونا آسان ہرگز نہیں تھا۔ ایک بے حد مشکل عمل تھا۔ یہ ایک جنگ تھی جو اسے اکیلے لڑنی تھی۔ افسوس کہ وہ جنگ بھی اپنوں سے تھی، اور جیت اپنوں کو ہرا کر حاصل ہو وہ جیت بھی بعض اوقات پچھتاوا بن جاتی ہے، اور پچھتاوا دیمک کی طرح انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ باقر سائیں، مرید نے آ کر اسے مخاطب کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور مرید کی طرف متوجہ ہوا، جس کے اندر آنے کا انداز اسے بالکل بھی نہیں ہوا۔ بولو مرید حسین، کیا کہنا ہے؟ وہ پوچھتے ہوئے فائل کی طرف جھکا۔ میڈم سلینا جہانگیر کا کئی بار فون آ چکا ہے۔ وہ بار بار شنایا بی بی کا پوچھ رہی ہیں۔ کیا کہوں انہیں؟ مرید کچھ پریشان سا تھا۔ بیبو جی کا نمبر دے دو انہیں، باقر زمان نے دو ٹوک مختصراً کہا۔ مرید حیران ہوا۔ اس نے فائل بند کی، کرسی سے اٹھا، فون اور کوٹ اٹھائے جانے لگا۔ اسے آفس جانا تھا۔ یہ مناسب نہیں باقر سائیں، شنایا بی بی کو سچ بتا دیا تو؟ مرید کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ پھسلا اور باقر زمان کے قدم رکے۔ وہ مڑا نہیں، وہیں کھڑے کھڑے گویا ہوا۔ اس کے بارے میں اتنا نہ سوچ مرید حسین، شادی کر کے میں نے اس کی ضد پوری کر دی۔ وہ جیت گئی، میں ہار گیا، مگر اسے اب اپنی جیت کی سزا بھگتنی ہو گئی۔ پل پل اسے احساس ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی کر دی اس نے جیت کر۔ پچھتائے گی وہ اب اپنی ضد پر۔ تم بس بیبو جی کا نمبر دے دو، بات کر لیں گے اپنی بیٹی سے۔ باقر زمان چلا گیا اور مرید وہیں شل کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ بالکل بھی باقر زمان کے رویوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ لکھی حویلی میں نیا طلوع ہونے والا سورج آج بہت کچھ بدلا ہوا دیکھنے والا تھا، اور جس کا آغاز ناشتے کی میز پر شنایا کی موجودگی سے ہو گیا تھا۔ شنایا ساری رات اپنی تقریبی سوچوں سے لڑتی رہی تھی، ایک پل کے لیے بھی بستر کے قریب نہیں آ سکی تھی۔ نئی جگہ، نیا کمرہ، بستر، اور اوپر سے کچھ بھی اس کے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ اسے ہر چیز سے کوفت بیزاریت محسوس ہو رہی تھی، اور اندر کی بے چینی بھی حد سے سوا تھی۔ نہ والدین سے رابطہ ہو سکا تھا اور نہ ہی باقر زمان سے۔ فون اس کے پاس نہیں تھا، جیسے وہ دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی، اور یہ سب سہنا اس کے لیے آسان ہرگز نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ مجبوراً بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچوں کے در بند نہیں ہوئے تھے۔ میں یہی رہوں گی، اپنی اہمیت کو واضح کروں گی، باقر زمان سے اپنے رشتے کا احساس سب کو دلاؤں گی۔ میں ہار نہیں مانوں گی۔ تم اس رشتے کو قبول کرو گے باقر زمان، تمہیں کرنا ہوگا۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی تھی۔ وہ صبح جاگی تو سورج اپنی کرنیں 400 بکھیر چکا تھا۔ فریش ہو کر سادہ وائٹ کلر کا سوٹ پہنا، بالوں کی اونچی پونی ٹیل میں قید کیا، اور کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا انتظار کرنے کی بجائے نیچے آ گئی، جہاں ڈائننگ میز پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر وہیں اعتماد سے بیٹھ گئی، سوائے بیبو جی کے سب چونک پڑے تھے۔ گلزار احمد کی فیملی اپنے پورشن میں تھی۔ وہ شام کو ہی بیبو جی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، سارا دن اپنے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ شنایا کے چہرے پر بے حد اعتماد، عزم اور سکون تھا، جو اسپا کو بے سکون کر گیا تھا۔ اس کی چپتی نگاہوں، سخت تاثرات کو یکسر نظر انداز کیے وہ ناشتے کا جائزہ لینے لگی۔ ناشتہ بالکل بھی اس کی پسند کا نہیں تھا۔ دیسی ناشتہ تھا، دیسی دہی، لسی، پراٹھے وغیرہ۔ یہ سب بھلا شنایا کو کہاں پسند تھا، مگر اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اسے یہاں یہ سب ہی مل سکتا تھا۔ اس نے ضبط کیے انمانے جی کے ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور چائے کا ہاف کپ لے کر ڈائننگ میز سے اٹھ گئی تھی۔ میز پر اس کی موجودگی اسپا کو سلگا گئی تھی۔ وہ بیبو جی کا لحاظ کیے کچھ بولی نہیں تھی، مگر مزید خاموش رہنا اس کے لیے ہرگز آسان نہ تھا۔ ناصر زمان اور آمنہ کسی حد تک نارمل رہے تھے، مگر اسپا نہیں۔
ناشتے کے بعد شنایا نے شمو سے کاغذ پینسل لیا اور اپنی ضرورت کی تمام چیزوں کی لسٹ بنائی، جس میں زیادہ تر کھانے پینے کا سامان تھا۔ اب اسے وہ شخص تلاش کرنا تھا جو اسے وہ سامان شہر سے لا کر دیتا۔ بہرحال شنایا نے لکھی حویلی کو اپنا پرماننٹ مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب یہ اس کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کب تک وہ اس ماحول کو جھیل پاتی ہے۔ آپ کی خاموشی سارا کچھ برباد کر دے گی، کون مانے گا؟ باقر زمان نے کسی مجبوری میں ویاہ رچایا ہے؟ نفیسہ نے غصے سے منہ بگاڑا۔ مجبوری بھی ایسی جو کسی کو بتائی بھی نہیں جا رہی۔ سارے یہی کہیں گے ضرور عائشہ میں کوئی خرابی تھی جب باقر زمان نے شہر میں ویاہ رچا لیا۔ ہماری بیٹی کا دامن داغدار ہو جائے گا، پھر کوئی بھی اس کو بہانے نہیں آئے گا، یہیں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی۔ پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا۔ اب بھی وقت ہے، کچھ سوچ گلزار احمد۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا نفیسہ، گلزار احمد نے ٹوکا اور مزید گویا ہوا۔ بے فکر ہو جا، بیبو جی کے ہوتے عائشہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو اتنا منفی نہ سوچ، دعا کر اولاد کے اچھے نصیبوں کی۔ گلزار احمد نے رسان سے تسلی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے باہر جانا تھا۔ میں اس بار چپ نہیں رہوں گی گلزار احمد، کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گی۔ نفیسہ کے لفظوں اور لہجے پر گلزار احمد ٹھٹک کر پل کو رکا۔ اگلے ہی پل مڑ کر سرد نگاہ نفیسہ پہ ڈالی اور کہا، اللہ خیر کرے گا، اور کمرے سے نکل گیا۔ اسی دم ایک کوسری اندر داخل ہوئی، نفیسہ کے قریب آئی۔ ہاں بول کوسری، کیا خبر ہے؟ نفیسہ نے تحکم سے پوچھا۔ اس پورشن کی ملکہ نفیسہ خود تھی۔ آج اس نے ناشتہ سب کے ساتھ مل کر کیا ہے، اور اس کے بعد کوسری روانی میں ساری ردات سنانے لگی اور نفیسہ غور سے سنتی جا رہی تھی۔ کوسری بیبو جی کے ساتھ رہتی تھی، وہاں کی ہر چھوٹی بڑی خبر نفیسہ کو لا کر دیتی تھی۔ شنایا پر نظر رکھنا وہ اب اس کی نئی ڈیوٹی تھی۔ وہ نفیسہ کی وفادار تھی، مگر اس سے بھی زیادہ وفادار عائشہ کی تھی، اور محرم راز بھی۔ السلام علیکم، کمرے میں داخل ہو کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اور نگاہ بیبو جی پہ ٹھہری۔ عجیب سی پرکشش شخصیت تھی ان کی۔ جب بھی شنایا کا سامنا ان سے ہوتا تھا، وہ ان کی شخصیت میں کھو سی جاتی تھی۔ بظاہر روب اور دبدبے والی خاتون شنایا کو آج ایک تھکی ہاری ہوئی عورت لگی تھی۔ جانے کیا وجہ تھی؟ شنایا کا ان کو ادب سے سلام کرنا بھی عجیب سی بات تھی، ورنہ شنایا کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا لڑکی؟ مصروف سے انداز میں بیبو جی نے پوچھا۔ وہ کسی کپڑے کو ٹانکا لگا رہی تھی، اسی نے چشمہ لگا رکھا تھا۔ بیبو جی کی آواز پر وہ کسی سحر سے نکلی، کھنکار کے گلا صاف کیا اور بولی، فون چاہیے تھا مجھے۔ وہ پاڑا ہے، بات کر لے پھر یہیں رکھ دینا۔ اجازت دے کر ساتھ دبے لفظوں تنبیہ بھی کی تھی کہ فون لے کر نہیں جانا، بات کر کے یہیں رکھ دینا، اور خود پلنگ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شنایا نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا، نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ اگلی کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آنکھیں جو پہلے کسی رت چکے کی وجہ سے تھکی ہوئی تھیں اور سرخ تھیں، اب ان میں غصے کا گرم پانی ہلکورے لینے لگا تھا۔ آنکھیں چند ایک بار تیزی سے جھپک کر اس نے پانی اندر اتارا۔ جو آنکھوں کی سرحد پھلانگ کر گالوں کا سفر طے کر جاتا تو آنسو کہلاتے، اور یوں شنایا کی ضبط کی توہین کر جاتے۔ فون کان سے الگ کر کے اس نے نمبر دوبارہ ٹرائی کیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو پہلی کوشش میں نکلا تھا، باقر زمان کا نمبر بند تھا۔ شنایا کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون دیوار پہ دے مارتی، بیبو جی اندر آ گئی۔ شنایا نے فون واپس میز پر رکھ دیا اور بیبو جی کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ میرے تعارف میں مجھے باقر زمان کی دوسری بیوی کہا تھا آپ نے، پہلی بیوی کہاں ہے اس کی؟ من میں مچلتا سوال غصے اور بے چینی کی شدت سے ٹوٹ کر شنایا کے لبوں پر آیا۔ مٹھی میں موجود کاغذ جس پر سامان لکھا ہوا تھا، غصے میں مٹھی بھینچنے کے باعث اس کی اچھی خاصی درگت بن گئی تھی۔ ابھی اس کا یہ سب پوچھنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر باقر زمان کا فون بند ہونے کی وجہ سے اس کا ایک دم پارا ہائی ہو گیا تھا، اور اس نے سوال کر دیا تھا۔ بیبو جی ہنوز پرسکون رہی، نہ چونکی نہ ٹھٹکی، چادر کو تہہ لگاتی رہی۔ اس دنیا میں نہیں، وہ کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اس کا۔ وہ گئی ہے اس دنیا سے، اس کا باقر زمان سے رشتہ یا ذکر نہیں جا سکتا۔ شنایا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، کیا ری ایکشن دے۔ اس نے چند پر لب کاٹے اور جانے لگی۔ کیا کر سکتی ہو باقر زمان کے لیے؟ بیبو جی کا سوال اس کے قدموں کی زنجیر بنا۔ وہ رک گئی، پلٹ کر بیبو جی کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ہلکا سا مسکرائی اور پھر بولی، یہ سوال باقر زمان سے کیجیے گا، وہ بہتر جواب دے گا آپ کو، کیونکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ انداز بہت کچھ جتانے والا تھا۔ تم جان بھی دے سکتی ہو اور ضرورت پڑنے پر جان بھی لے سکتی ہو، یہ تو میں جانتی ہوں،
میرا سوال کچھ اور تھا۔ شاید تم میرے سوال کو سمجھی نہیں۔ خیر، غور کرنا۔ طے شدہ چادر لے کر بیبو جی الماری کی طرف بڑھی اور مزید گویا ہوئی۔ جب سمجھ آ جائے جواب دے دینا لڑکی، کوئی جلدی نہیں، تو بھی یہی ہے اور میں بھی۔ شنایا ساکت رہ گئی، زبان مقفل ہوئی، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ایک بار زبان ہلائی مگر کوئی الفاظ ترتیب میں نہ آئے، سو خاموش رہی۔ بیبو جی نے پلٹ کر اسے دکھا، نکاح بند مٹھی پہ ٹہری۔ یہ کاغذ مجھے دے دے، سامان منگوا دوں گی۔ شنایا نے مٹھی کھولی اور درگت بنا کاغذ بیبو جی کی طرف بڑھایا، جو انہوں نے پرسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ پکڑ لیا، اور شنایا بھاری قدم اٹھا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس وسیع بلند و بالا بے نیاز سی کھڑی عمارت کے سیکنڈ فلور پر موجود شاہانہ آفس کی گلاس ونڈو سے سورج نے کسی نٹکھٹ حسینہ کی طرح جھانک کر دیکھا، جہاں اونچی کرسی پر بیٹھے باقر زمان کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ وہ پوری طرح لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین میں محو تھا۔ قریب پڑے کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ کمرے کی فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون مطمئن سا بیٹھا کام کر رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا، ساتھ نسوانی آواز ابھری، میں آئی کم ان سر؟ یس، باقر زمان نے نہایت مختصراً کہا اور کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اگلے ہی پر لڑکی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شہزاد آج بھی آفس نہیں آیا سر، ماہی نے دھیمے لہجے میں انفارم کیا۔ اس کے گھر سے پتہ کیا؟ جی سر، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے سر؟ کچھ ہچک کر پوچھا۔ ویٹ، داڑھی کو پرسوچ انداز میں کھرچ کر کہا اور کافی پینے لگا۔ ویٹ، کس چیز کا سر؟ وہ متجسس تھی۔ صدیقی صاحب کو اندر بھیجتے ہیں، کہہ کر وہ پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ جا سکتی تھی اور وہ اشارہ سمجھتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اگلی کچھ دیر بعد صدیقی صاحب اندر آئے اور کرسی پر بیٹھنے لگے تو باقر زمان بولا، واپس آ کر آرام سے بیٹھتے ہیں صدیقی صاحب، سائٹ کے وزٹ پہ جانا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں ہوٹل کا کام کہاں تک پہنچا۔ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر صدیقی صاحب بیٹھے نہیں، مسکرا کر سیدھے ہوئے۔ باقر زمان کرسی سے اٹھا، کوٹ بازو پہ ڈالا، فون اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے صدیقی صاحب نے بھی قدم بڑھا دیے تھے۔